जवाद अहमद कितना हाल होगा इसका? इकरार ने दो चल लगा दी होती ना उसको तो बड़ा मजा आता। फिर इकरार जेल में भी होते तो इकरार ने किया भी ठीक। तो आपको नहीं लगता इकरारुल हसन आपके कंधे को यूज करना चाह रहा है? ये बात तो पक्की है कि उसने अपना बोझ उतारा तो है। जो भी बात की जा रही है ना वो इकरार की तरफ से की जा रही है। आप मुझे कुछ कुछ कह मालूम रहे नहीं। हैं। अभी इकरारुल हसन साहब और जो ज़ीशानुल हसन एक हैं एंकर हैं, उनके दरमियान चपकलिश चली, उन्होंने उनके वालिद साहब को मतून किया और ये सारे मामलात हुए। पीटीआई का सोशल मीडिया जो है खलासा से भरा हुआ है। जवाद अहमद इंतकामी है या इनकलाबी? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू जेपी डिजिटल पॉडकास्ट। मेरा नाम है हमजा साजिद राना। आज मेरे साथ मौजूद है जवाद अहमद जो कि बराबरी पार्टी के सरबराह हैं, लेकिन उनसे मिलने का इस वक्त टाइम बड़ी मुश्किल से मिला है। जानने की सिर्फ कोशिश ये करनी है कि इकरारुल हसन ने अपनी तमाम जिम्मेदारियों का बोझ ना एक ऐसी शख्सियत पर डाल दिया है जिससे ना ताल्लुक है, ना वास्ता है, ना तरीका है, ना सलीका है, लेकिन बंदगी की कोशिश उन्होंने पूरी की है। जवाद साहब वेरी वार्म वेलकम। बहुत शुक्रिया आपका हमजा। आप टाइम जो है आप कह रहे हो कि बड़ी मुश्किल से मिला है। आप तो मेरे छोटे भाइयों की तरह हो। मुझे लगता है कि कोई कोऑर्डिनेशन में मसला होगा। हाँ। अब मुझे ये बताएं कि इकरारुल हसन की कंट्रोवर्सी पे आ जाते हैं। आपके ऊपर सारी कहते हैं ना तनकीद के नश्तर बिला वजह ही बरस पड़े, ना ताल्लुक, ना सोच, ना अप्रोच। मुझे पहले ये बता दें, जवाद अहमद इंतकामी है या इनकलाबी? नहीं, मैं तो इनकलाबी हूँ। इंतकामी तो बिल्कुल ही नहीं हूँ मैं। बल्कि आपको बताऊं, मैंने कहा कि जो बंदा है ना जिसने इसको गाली निकाली है, बहुत बड़ी को गाली निकाली है, जो इकरार कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं गाली नहीं बोलना चाहता, मतलब वो कोई आप इस तरह समझे फोर्स गाली है कोई काफी बड़ी, तो मैं ही कहता हूँ कि वो बंदा उसने गलत किया, उसके मैं होता तो उसको दो चार लगा देता और कम से कम ये वीडियो शूटिंग ना बनाता, लेकिन इकरार से जो भी हो गया उसकी नौकरी नहीं जानी चाहिए। मुअत्तल हो गया। मैं ही कहता हूँ उसकी नौकरी नहीं जानी चाहिए। और अगर वो मैंने सुना है कि पहले वो मुअत्तल का आया था, मैं उससे फिर बात करने लगा था, मैंने सोचा था मैं इकरार से बात करता हूँ, लेकिन फिर दोबारा तरदीद आ गई कि वो मुअत्तल नहीं हुआ। तो ये अच्छी बात है। इस बात पे आप लोगों को निकालना देखें, जब वो किसी को निकालते हैं ना नौकरी से, तो वो आदमी नहीं सिर्फ जाता, उसके बाल बच्चों की तालीम, उनकी औलाद, उनकी रोजी रोटी सारा कुछ जाती है। वो एक आदमी, हम कितनी गलतियां करते हैं दिन में, तो उसने कर दी, अब हो गई। अब ये क्या बात है कि आप उसकी नौकरी निकाल दें? तो मैं तो बिल्कुल इंतकामी नहीं हूँ। और इकरार को भी मैं कहता अगर हो जाता कि यार ये आप खुद कहो, गवर्नमेंट को, कि मुझे कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करनी। आपको ऐसे नहीं लगता कि इकरारुल हसन की चूंकि पार्टी अभी नहीं है, ठीक है, निशान उन्होंने तुर्की से इंपोर्ट किया, मिजाज उनका टिपिकल सरेआम वाला है जिस तरह आपके मुताबिक, तो आपको नहीं लगता इकरारुल हसन आपके कंधे को यूज करना चाह रहे? यार मुझे नहीं पता, मैं आपको सही बताऊं, इकरार ने बेसिकली ये बात तो पक्की है कि उसने अपना बोझ उतारा तो है। क्योंकि देखें जो भी बात की जा रही है ना वो इकरार की तरफ से की जा रही है। आप मुझे कुछ मालूम नहीं। मुझे तो या तो वो जो आदमी है, वो जो अहलकार है, वो आके बताए कि मैंने क्या कहा था, या तो वो बताए। अब अगर वो कहीं रिकॉर्ड भी नहीं है, हाँ, अगर नहीं वो बता दे ना, तो अगर वो बताएगा तो मेरी तो कम से कम एक होता है ना कि क्लैरिटी आ जाएगी कि उसने क्या कहा था। अभी तक तो ये पता है कि इकरार छोटे भाइयों की तरह मेरे, मतलब मेरे से तो छोटा ही है और उस दलेर है कि सियासत में आया, लेकिन ये जो बात उसने की है ना कि उसने ये कहा था और उससे पहले गाली नहीं बताई, उससे बड़ा मसला पैदा हुआ। वो फिर शुक्र है शुरू में उसने बता दी तो मसला थोड़ा सा लोगों को समझ आया कि असल में वो गाली से नहीं बताना चाह रहा, क्योंकि गाली साथ लग गई ना तो सारी उम्र की और ये पीटीआई का सोशल मीडिया जो है, मैं आपको सही बताऊं, ये खलासा से भरा हुआ है। ये गालम गलौज, फोश, लोगों के नाम रखना, ये करते हैं। तो इकरार ने किया भी ठीक, नहीं बताई, लेकिन उससे नुकसान ही हुआ कि सारा मलबा मेरे पे पड़ गया। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि वो गाली तो जो थी उसके ऊपर बेसिकली फोकस होना था कि इन्होंने इसको ये गाली निकाली तो उसने फिर आगे से ये किया। तो बाद में मसला जो अगला जुमला था उस पर आ गया कि आप भी जवाद अहमद की तरह आपका बिल्कुल ऐसी, वो तो मेरा नाम आ गया। तो मुझे नहीं पता क्या हुआ है, इकरार को बेहतर पता होगा। अभी इकरारुल हसन साहब और जो ज़ीशानुल हसन एक हैं एंकर हैं, उनके दरमियान चपकलिश चली, उन्होंने उनके वालिद साहब को मतून किया और ये सारे मामलात हुए। तो आपको क्या लगता है कि ये जो जातियात पे आ जाती हैं बातें और जो लोग बिल्कुल घरों में घुस जाते हैं अल्फाज का चुनाव किए बगैर, क्या ये सही है? मीडिया इतना देता है हमें फ्रीडम? देना तो नहीं चाहिए। फिर वही बात है ना कि अगर आप ये करते हैं तो दूसरा बंदा किसी भी इंतहा पे जा सकता है। कुछ लोग सुन लेते हैं, कुछ लोग ढूंढते हैं लोगों को, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं इसने गाली दी, पता करो इसका पता क्या है। जवानी में बड़ा कुछ आपने भी किया होगा, हमने भी किया होगा। मुझे नहीं समझ आती कि ये क्या ट्रेंड चल पड़ा है कि लोग
ایک دوسرے کو فوش گالیاں دیتے ہیں. فوش گالیاں دینا یا کسی کو جانور کا لفظ کہنا یا کسی کے ماں باپ کے اوپر بری بات کہنا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی بری بات ہے. یہ ہماری سوسائٹی کے اندر نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ہم تو کہتے ہیں جی ہم بڑے مذہبی ہیں اور دوسری طرف ہم یہ کام کر رہے ہوتے ہیں, تو ہمیں تو بالکل نہیں کرنا چاہیے. تو مجھے ایک بات حمزہ سمجھ آئی ہے, وہی آئی ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے نا اقرار والا, اگر دیکھا جائے تو یہ ہمارے لیے بڑا علامتی واقعہ ہے, اور اس واقعے کے تھرو ایک ایجوکیشن دی جا سکتی ہے لوگوں کو. اور اگر اقرار نے 2 چل لگا دی ہوتی نا اس کو, تو بڑا مزہ آتا, کیونکہ پھر اقرار جیل میں بھی ہوتے. کوئی بات نہیں, وہ مقدمہ لڑ لیتا. یہاں میں نے آپ کو کہا کہ وہ جو اگر کوئی آپ کے گھر میں گھس کے بدتمیزی کر لے کسی کے ساتھ, تو اس کو بھی آپ کچھ کہہ دیں تو جیل میں تو پھر بھی آپ ہوں گے, لیکن کئی دفعہ کرنا پڑتا ہے. وہ ایک میں نے نا ایک گانا تھا کینی راجرز کا تھا میرا خیال میں, اس میں وہ کہتا ہے کہ یو ڈونٹ ہیو ٹو فائٹ ٹو بی اے مین. میں لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو تو پتا ہے سب کو انگریزی آتی, لیکن جن کو نہیں آتی, اس نے کہا کہ یو ڈونٹ ہیو ٹو فائٹ ٹو بی اے مین بٹ سم ٹائمز یو ہیو گاٹ ٹو فائٹ اف یو آر اے مین. تو وہ اس کو میں اردو میں بتا دیتا ہوں کہ آپ کو اپنے آپ کو مرد ثابت کرنے کے لیے لڑائی لڑنا ضروری نہیں ہے, لیکن کئی دفعہ لڑائی اس لیے ضروری ہوتی ہے کیونکہ آپ مرد ہوتے ہیں. یہ بات ہمارے ایک ہیڈ ہے وہ بھی کہتے ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ مجھے بتائیں کہ ابھی آپ نے سوشلزم کی بات کی, آپ نے بات کی کئی جگہوں پہ آپ بات کرتے ہیں کہ جی اگر ہم آئے تو ہم نیشنلائز کر دیں گے چیزوں کو. یہ تو وہی غلطی کریں گے جو ذوالفقار علی بھٹو نے کی. نہیں, ذوالفقار علی بھٹو نے قومی آنے کی پالیسی سب سے پہلے انہوں نے اپنائی. مجھے پتا ہے, ہم تو صرف آئی پی پیز کی بات کر رہے ہیں. ہم نے تو یہ کہا ہی نہیں. ذوالفقار علی بھٹو نے بہت ایک غلطی کی تھی. انہوں نے کیا کیا تھا, جتنی انڈسٹری تھی اور جتنا بھی اس طرح کا کاروبار تھا جو کہ ان کو لگا کہ یہ لوگوں کے ہاتھ میں, تو ان سے واپس لے لو. دوسری طرف لینڈ ریفارمس پوری کی نہیں. ایکچولی میں سچ بتاؤں آپ کو, اگر آپ انڈیا کی تاریخ دیکھو اور پھر بنگلہ دیش کی بھی دیکھو, بنگلہ دیش جب آزاد ہوا ہے تو ان میں نا لینڈ ریفارمز ہوئے ہیں سب سے پہلے. آپ نہرو ریفارمز کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں, نہرو نے جو کیے تھے بالکل. اور پھر بنگلہ دیش میں بھی ہوئے. یہ جو لینڈ ریفارمز ہوتے ہیں نا, یہ پہلی سٹیج ہوتی ہے جاگیرداری نظام سے نکلنے کی. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ سرمایہ داری نظام میں ایکچولی انٹر ہوتے ہیں. پاکستان تو سرمایہ داری نظام بھی ٹوٹے پھوٹے چلا رہا ہے نا. ادھر جاگیردار بھی ہیں, ادھر قبائلی سردار بھی ہیں, ادھر آپ کو پتا ہے ہر قسم کا ایک مصیبت پڑی ہوئی ہے. بالکل ایسی. یہ ملک ایگریکلچرل ملک ہے ابھی تک یار. آپ سوچو 21ویں صدی میں ایگرو بیس اکانومی ہماری. آپ یہ دیکھو کہ امریکہ میں ٹوٹل جو لوگ ایگریکلچر میں کام کرتے ہیں وہ 1% سے کم ہے. اور اگر آپ ان کی وہ دیکھ لو نا کہ آپ نے پیکیجنگ کرنی ہے, آپ نے اسٹورز تک پہنچانا ہے, اسٹورز تک ٹرانسپورٹیشن ہے, سارا ملا کے جتنا بھی آپ کی ورکنگ کلاس کا وہ بنتا ہے, آپ یہ سمجھو کہ نمبر, تو وہ مشکل سے 7-8% ہے. مطلب 7-8% لوگ سارا کچھ ملا کے کیریج ویریج یہ وہ پیکیجنگ سب لوگوں کو لگانا, اس میں ایک تو ہوتا ہے نا غلہ اگانا, ایک اس کے علاوہ جو اسٹور تک پہنچانا, اس میں 7-8% لوگ انوالوڈ ہیں صرف. ٹھیک ہے. اور اگر ویسے دیکھا جائے جو ایگریکلچر اصل میں کرتے ہیں وہ 1% سے کم ہے. پاکستان میں پتہ کتنے ہیں؟ پاکستان میں سے 46%. اللہ اکبر. تو یار آپ خود سوچو کہ ہمارا ملک جو ہے یہ تو انڈسٹریل ایرا کے اندر داخل ہی نہیں ہوا. اور اسی لیے ہماری ملک میں انڈسٹریلائز چونکہ ہم نہیں ہوئے, تو ہماری سوچیں, ہمارے رویے وہ سارے کے سارے جاگیردارانہ سماج کے ہیں. تو جب تک آپ اس کو چینج نہیں کریں گے, لینڈ ریفارمز نہیں کریں گے, یہ حل نہیں ہوں گے. اور اس کے بعد پھر دوسری آتی ہے نیشنلائزیشن, جو ہے اس کے ساتھ پھر وہ آتی ہے. آپ انقلاب کی بات کرتے ہیں, آپ بات کرتے ہیں, آپ ڈفرینٹ قسم کے تاریخی حوالے بھی دیتے ہیں, سوشلزم کے بڑے دل دادا ہیں. انقلاب چاہے انقلاب فرانس ہو جو ماڈرن ہسٹری میں ہم نے دیکھا, یا دوسرے بھی کتنے بھی انقلاب ہوں, زیادہ تر بلڈ شیڈس ان میں انوالو ہوتے ہیں. دوسری چیز, ہمارا ملک تو بلڈ شیڈ کا متحمل ہی نہیں ہو سکتا, کیونکہ ہم 78 سال سے نازک دور میں, ہونا بھی نہیں چاہیے. آپ کا انداز بیاں سادگی چی گویرا سے بھی ملتی ہے, تھوڑا آپ کا سٹائل بھی ہے, ریزیلینس بھی ہے باتوں میں. ابھی آپ نے مسلح مزاحمت تو سٹارٹ نہیں کی, اس لیے میں اس لیول پہ تو جا بھی نہیں کرنا, میں اس کے اگینسٹ ہوں, میں نہیں کرنا چاہتا. آپ قلم سے جہاد پہ یقین رکھیں. اس زمانے میں وہ ضرورت تھی, اس زمانے میں اس طرح کے حالات تھے, لوگوں نے کی تھی. اب وہ ہو بھی نہیں سکتی, گوریلا جنگ نہیں ہو سکتی. یہ تو ہمارے مسلمان دوست ہیں, ہم بھی مسلمان ہیں سارے, میرا مطلب وہ والے دوست جو کہ کسی مذہب کے اوپر ملیٹنسی کرنا چاہتے ہیں, ان کو بھی پتہ چل گیا کہ وہ نہیں ہو سکتی. یہ پوری دنیا میں نہیں ہو سکتی. نہ تو وہ تاملز کر سکتے ہیں جو سری لنکا میں, نہ یہاں پہ طالبان سے ہوئی ہے, نہ کسی اور تنظیم سے ہوئی ہے. یہ کرتے ہیں, ریاست اتنی تگڑی ہوتی ہے کہ وہ آپ کو نہیں ٹھہرنے دیتی. تو ملیٹنسی اس زمانے میں ہو سکتی تھی, اب نہیں ہو سکتی. اگر جواد احمد لاسٹ میں مجھے یہ بتا دے کہ اگر وہ گورنمنٹ میں آئے,
if and but اگر آپ آ گئے, آپ کیا ہندوستان سے تعلقات کیسے بنائیں گے؟ مطلب اب آپ یہ نہ کہیے گا کہ نہیں جی میں ٹریڈ کروں گا, ون لائنر چاہیے مجھے. What is your policy regarding India? ہم تو انڈیا کی ورکنگ کلاس کو مخاطب کریں گے اور ہم سے کہیں گے کہ ہم پورے انڈیا کے جتنے بھی مڈل کلاس ورکنگ کلاس کے لوگ ہیں, غریب لوگ ہیں, ہم آپ کو اپنا ایک دوست سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں پہ بھی ایسے ہی لوگ ہیں جو ہم حکومت میں آئے ہیں, تو آپ بھی اپنے ملک میں یہ والی اسٹرگل کریں بجائے کہ پاکستان کے ساتھ نفرت. ہم تو نہیں چاہتے کہ وہ نفرت ہو, بیکاز آف شیئرڈ کلچر. ہاں, شیئرڈ کلچر بھی, اور ویسے بھی انسانیت کا جو ہمارا رشتہ ہے, انسانیت سے بڑا تو کوئی رشتہ نہیں انسانوں کا آپس میں. دیکھیں, جب آپ کسی مطلب کمیونٹی میں آپ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں تو وہ آپ کی جیسے ہوتی ہے نسلی یا مذہبی یا فرقہ والی وہ آئیڈینٹی ہوتی ہے, تو وہ بھی اچھی خوبصورت چیز ہے. لیکن جب آپ اپنے آپ کو پوری دنیا کے ساتھ کرتے ہیں تو اس میں تو بہت سے مذاہب ہیں, بہت سے, آپ دنیا پوری کو سائڈ پہ کر کے صرف اپنی کمیونٹی کے ساتھ نہیں رہ سکتے. تو آپ کو انسانیت کی بات کرنی پڑتی ہے, اور یہ ہر ایک کو کرنی پڑتی ہے. مطلب ہندو بھی انسانیت کی بات کرتا ہے, مسلمان بھی انسانیت کی بات کرتا ہے, تو پھر دنیا چلتی ہے نا. ادروائز تو ہم صرف 1.5 ارب ہیں اور دنیا 8 ارب ہے, تو باقی 6.5 ارب تو ہم نہیں ہیں. لیکن ہم ان کے ساتھ, ابھی آپ دیکھ لو, ابھی جو امریکہ سے جے ڈی وینس آیا ہے وہ کرسچن ہے, ہاں کرسچن ہی ہے وہ, تو وہ آیا ہے تو وہ ادھر مسلمانوں سے ملا ہے, تو ٹیبل پہ تو بیٹھنا پڑتا ہے. تو اس لیے انڈیا کے ساتھ مجھے لگتا ہے سب سے بہتر حالات اسی وقت ہوں گے جب ہم عام لوگوں کی یہاں حکومت لے کے آئیں گے اور ان کو پتہ چل جائے گا کہ ان کی رولنگ لیڈ ہم سے نہیں لڑنا چاہتی ہے, نہ لڑوانا چاہتی ہے لوگوں کو. لاسٹ میں ایک ہی کوشچن ہے, اقرار الحسن کو کوئی نصیحت کرنا چاہیں گے؟ کیونکہ آپ بھی گاہے بگاہے کبھی بہت شعلہ فشاں ہو جاتے ہیں, ہم نے آپ کو دیکھا, لوگ آپ کو غصہ بھی, خیر اب تو آپ نے بڑا اوور کم کیا ان چیزوں کو, لیکن اقرار کو کوئی مشورہ دینا چاہیں گے کہ ایک تو آپ کا گندہ نہ یوز کرے؟ ہاں, یہ تو میں ڈیفینیٹلی مشورہ دینا چاہوں گا, لیکن اس نے ایک بات بڑی مزدار کی ہے. وہ اس نے جو کہا تھا نا کہ یہ بہت بہتر ہیں کسی اور پولیٹیشین سے, تو وہ میں تو اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں, کیونکہ مجھے لگتا تو یہی ہے کہ میں نے کوئی زندگی میں منافقت نہیں کی. کہ جب تھیں منافقتیں اندر تضادات تھے تو ان کو ریزالو کر کے یہاں پہ بڑی مشکل سے پہنچا ہوں. تو اچھی بات ہے کہ اس نے میرے حق میں بات کر دی. لیکن اقرار کو مشورہ یہ ہے کہ وہ اپنی پارٹی کے اندر عہدہ ضرور لے. وہ کہہ رہا ہے بار بار کہ میں نہ تو وزیر اعظم بنوں گا, وہ تو ٹھیک ہے, وہ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ میں عام لوگوں کو لے کے آنا چاہیے. لیکن جب وہ یہ کہتا ہے نا کہ میں اپنی پارٹی میں بھی عہدہ نہیں لوں گا, تو میں اس کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تھوڑی تاریخ اگر وہ پڑھے کہ کوئی بھی ایسی پارٹی جو آپ بناتے ہیں وہ اس میں آپ کا نظریہ سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے نا, آپ اس لیے بناتے ہیں. تو اگر وہ پارٹی میں آپ کا کوئی اسٹرکچرل رول نہ ہو, آئیڈیولوجیکل رول نہ ہو, تو وہ پارٹی آپ کی رہتی نہیں ہے, اور وہ پتہ نہیں کہاں چل پڑتی ہے, وہ کس رخ پہ چل پڑتی ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا. اور آپ بعد میں ہو سکتا ہے آپ پچھتا رہے ہوں گے یار یہ پارٹی کیا بن گئی بھائی. میں تو اس کو بڑا اچھا بنانا چاہتا ہوں. وہ یہ تو نہیں چاہ رہے کہ وہ پیپلز پارٹی کی طرح چیئرمین پہلاج کو بنا دیں اور خود صدر. ہاں, یہ اگر ہو جائے تو پھر اس کے کنٹرول میں رہے گی. لیکن میں تو سمجھتا ہوں جو پارٹیاں بناتے ہیں ان کا اتنا کنٹرول تو ہونا چاہیے کہ وہ اپنی آئیڈیالوجی تو دے سکے نا اس کو. تو اقرار یہ جو کہہ رہے ہیں نا, مجھے لگتا ہے اقرار کو کہیں کہ آپ لوگ بھی بتائیں کہ یہ شاید تضاد سے بھرپور بات ہے, ایسا ہو نہیں سکے گا. ڈو یو تھنک ہی ہیڈ سم سارٹ آف بیک گراؤنڈ سپورٹ فرام پاورفل چینلس؟ کہتا تو وہی ہے کہ نہیں ہے. اب میں تو اس کی بات پہ جاؤں گا. میں تو آج کل آپ کی گڈ بکس میں نہیں گڈ بکس نہیں, میں تو واقعی نہیں جانتا. دیکھیں میں یہ جانتا ہوں کہ شریف خاندان اور یہ جس سے میں نے نام بھی خاندانوں کے, شریف خاندان, زرداری, لغاری خاندان, ہاں نیازی خاندان, لغاری خاندان, سب نام دوبارہ لے لیتا ہوں نام. لغاری خاندان, پھر وہ کیا نام ہے ان کا, نام بھول جاتے, گیلانی خاندان, اور قریشی خاندان, یہ سارے جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے فوج کے ساتھ آج تک رہے ہیں اور یہ فوج کے ساتھ ہی آئے ہیں. اب اقرار کا میں جانتا نہیں ہوں نا, وہ تو اگر پتہ آپ لوگ کو ڈھونڈ کے لائیں تو مجھے بھی بتائیں تو مجھے پتہ چل جائے گا. نہیں یہ ٹرکش فنڈیڈ پارٹی نہیں لگتی جھنڈے سے, خلافت تو نہیں لانے کی تھی. ہاں, اس کا جھنڈا جو ٹرکی والا ہی ہے ایکچولی. میں تو بلکہ بڑا حیران ہوا تھا کہ جب اقرار نے کی تھی نا پریس کانفرنس پہلی, تو ایک آدمی نے, ایک جرنلسٹ تھا, اس نے پوچھا کہ یہ بائیں بازو کی پارٹی ہے کیونکہ لال رنگ آپ نے یوز کیا ہے. تو اقرار نے کہہ دیا تھا کہ نہیں یہ بائیں بازو کی پارٹی نہیں ہے, اس لیے مجھے پتا ہے کہ وہ سوشلسٹ پارٹی نہیں ہے, لیکن یہ ہم نے جو رنگ ہے ترکی سے لیا ہے. ہاں, یہ مجھے یاد ہے اس کی بات.
چلے تھینک یو سو مچ سر, آپ کے وقت کا بہت شکریہ, آپ نے بڑی سیر حاصل گفتگو کی, اور امید کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں آپ کے ساتھ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہے گا. ویورز ہمارے ساتھ موجود تھے جواد احمد صاحب, جو کہ تعارف کے محتاج تو نہیں, لیکن انہوں نے ایک وضاحت دے دی اور اقرار صاحب کو یہ بتا بھی دیا کہ اپنا بوجھ خود اٹھائیں, ان کے پاس اٹھانے کے لیے پہلی بہت کچھ ہے. امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا, لیکن اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کریے گا, کیونکہ اس سے ہماری بہت رہنمائی ہوتی. بہت شکریہ.